अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम ने सेनेट के इलेक्शन जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हुए हैं उनको चैलेंज करने का फ़ैसला तो किया है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन अगले दिनों में बहुत अगली हमें नज़र आ रहा है। एक तो मामला ये हुआ है कि वो अदालत का दरवाज़ा खड़काए गई पीडीएम इस इलेक्शन में जो वोट रिजेक्शन का मामला हुआ है उसको चैलेंज करेंगे। ये हर एक का कानूनी हक है, उसको करते रहें। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की गुफ्तगू हो रही है और वो दोनों तरफ से हो रही है, यानी हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, तो आइंदा के दिनों में न सिर्फ गुफ्तगू से ये यहाँ है बल्कि जो कुछ एक्ट्स हो रहे हैं वो उनसे भी यहाँ हो रहा है कि आइंदा के दिनों में अगली सीन हो सकते हैं। जैसे हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि अब पीडीएम ये अब 6/26 को जो लॉन्ग मार्च है, 26 मार्च को, अभी तक तो उसका शेड्यूल बरकरार है, लेकिन 15 के बजाय अब 16 को जो पीडीएम का सरबराही इजलास होना है उसमें हम देखेंगे कि आइंदा के लिए हिकमत अमली बनेगी। और जो हिकमत अमली बन रही है वो इस मर तक का लॉन्ग मार्च ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे और इस्लामाबाद का चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। इस मरतबा सूरत हाल काफ़ी गंभीर होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें जो मसाइल नज़र आ रहे हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो मरीम नवाज़ की शख्सियत जो है वो एक न्यूक्लियस बनती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों उनको सिमेश करने की धमकी दी गई और उसके बाद जिस तरीके से नवाज़ शरीफ का रिएक्शन आया है, और ख़ुद वो नवाज़ शरीफ का जब रिएक्शन आया तो कहा गया कि ये एक बाप का, एक कन्विक्टेड आदमी का, एक मुल्क से बाहर गए हुए शख्स का वर्जन है, उसको इतना सीरियस न लिया जाए। हालांकि हमें पता है कि नवाज़ शरीफ की बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन ये सरकार कह रही थी। लेकिन सिर्फ उस पर रिएक्शन नवाज़ शरीफ ने नहीं किया, हमने देखा कि ख़ुद मुल्क के अंदर से भी ऐसी ही सख्त गिर आवाज़ें आई हैं जिन पे भी एक बहस शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो पीडीएम का प्रॉब्लम है वो भी हमें अब समझ में आ रहा है कि पीडीएम के अंदर जो मुख्तलिफ सोच के धारे हैं उनको सिंक्रोनाइज़ करना, उनको यकजा करना ख़ुद पीडीएम के लिए बड़ा चैलेंज होगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहले तो हम पीडीएम पे बात कर लेते हैं ना। पीडीएम का सेनेट का इलेक्शन का ज़ख्म जो है वो जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन जैसे वो सारा उस दिन जो एक्टिविटी हुई है, पहले कैमरे जिस तरीके से स्पॉट हुए हैं, वो उनके लिए कमेटी बननी थी, वो नहीं बन रही हैं वो कमेटी। और उसके बाद उससे पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले जो एक आदमी फयाज़ जावेद साहब, कोई मेजर साहब हैं, उनको रिटायर्ड मेजर हैं, उनको रखा हुआ सिक्योरिटी इंचार्ज करके एक दिन पहले खिलाफ कानून मतलब कानून के तकाज़े पूरे करने के अलावा, कोई इश्तिहार देने के अलावा ये मुकर्ररी की गई। तो सवाल ये पैदा होता है क्यों मुकर्ररी की गई। और फिर ये अब सवाल रात के पेट में, रात के वक्त में, ये सुबह को तो 8 बजे ये लोग आ गए थे, तो रात के पेट में ये कैमरे कैसे दीवारों पे लग गए थे, पोलिंग बूथ पे कैसे लग गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इशाइया दिया सेनेटर्स के मान में, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये वाटरगेट स्कैंडल है। वाटरगेट स्कैंडल का आपको पता है, उसके नतीजे में अमेरिकन सदर को इस्तीफ़ा देनी पड़ी थी। तो ये उस किस्म का मामला वो कहते हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान और अमेरिकन सोसाइटी के बहुत सारे अलग अलग मसाइल हैं। यहाँ तो डे टू डे बिजनेस है। कल इलेक्शन गीलानी हारे थे तो मीडिया पे वही डिस्कशन चल रही थी। आज तकरीबन फॉलोअप की स्टोरी के तौर पर याद रखा जा रहा है। आज मुल्क में कोविड जो बहरहाल सीरियस किस्म का मामला है उस पर गुफ्तगू हो रही है। फिर ये हुआ कि, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वाटरगेट स्कैंडल की तरह वज़ीर आज़म की, सदर की इस्तीफ़ा ये लेता है या नहीं लेता है ये स्कैंडल, ये पीडीएम के एनर्जी पे दारोमदार रखेगा। पीडीएम की जो फ्यूरियस जितना होगा उस पे दारोमदार रखेगा।
پھر یہ ہوا کہ وہ جو کیمرے ہوئے پکڑے گئے، کیمروں کے سلسلے میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ کمیٹی کا ایک کہا گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک کمیٹی فارم نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو 7 ووٹ کا مسئلہ آیا ہے، اس میں ایک تو ٹھیک ہے، یہ پی ڈی ایم اپنی جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس میں ہمیں تضاد بھی نظر آتا ہے، اس کی بھی گفتگو کریں۔ مثال کے طور پر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی تو کہہ رہی ہیں کہ ان میں ان کے لوگوں پر دباؤ تھا، لوگوں کو رابطہ کیا جا رہا تھا، اور ان کو ووٹ اپنے پسند کے امیدواروں کو دینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن آخری وقت تک یہ تھا کہ پیپلز پارٹی یہ فرما رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ تو یہ جو 2 بیانیے ہیں وہ کافی عرصے سے ہیں، صرف یہ سینٹ کے موقع پر نہیں تھے، لیکن یہ پولیٹکس میں اور فلیکسیبلٹی میں اور ایڈجسٹمنٹ کی یہ پولیٹکس کا پاور ہے کہ اس قسم کے اختلافات اور اس قسم کے بیانیوں کے ڈفرنٹ بیانیے اور فرق بیانیے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھے چلاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو آج گزشتہ رات دیر سے جو بات کی ہے، وہ جو بات چیت ہوئی ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا پی ڈی ایم کی دوسری قیادت اس سے متفق ہو پائے گی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ استعفے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ ظاہر یہ کافی لمبے عرصے سے ہے استعفے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 31 دسمبر کو پی ڈی ایم کی قیادت کہہ چکی ہے کہ سب لوگوں کے استعفے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اب سبمٹ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ لانگ مارچ آ رہا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کو بغیر کسی نتیجے لیے ہم ختم نہیں کریں گے، تو مطلب نتیجہ کہہ لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفے کے ساتھ لانگ مارچ ہونا چاہیے، ان کا اسٹانس یہ ہے۔ اور یہ جو نواز لیگ ہے اس میں بھی کئی لوگ اس قسم کے بیانیے سے متفق ہیں۔ نواز لیگ میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے، وہ شہباز شریف تو اندر گئے ہیں، لیکن جیسے مریم خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ گفتگو کر رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ خاص قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ایکسٹریم لائن کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حمزہ شہباز بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، بلاول بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ کیا حمزہ شہباز کی جو لینگویج ہوگی وہ کیا ہوگی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، تو اس سے پتہ لگے گا کہ وہ مسلم لیگ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ پھر دوسری یہ ہے جو بلاول بھٹو نے بات چیت کی ہے، اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی کی ہے کہ کامیابیوں کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان سے مستعفی نہ ہو۔ یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے پی ڈی ایم کے اندر۔ بلاول بھٹو تو کہتے ہیں کہ مستعفی نہ ہویا جائے، اور یہ کامیابیوں کا تسلسل ہوگا۔ پتہ نہیں کون سی کامیابی ہوگی، ضمنی الیکشن اور یہ وہ تو لے لیے ہیں کامیابی، لیکن جو بہت بڑا معاملہ ہو سکتا تھا وہ تھا سینٹ کا چیئرمین۔ وہاں تو کسی بھی طریقے سے پی ڈی ایم کے امیدوار کو ناکام بنایا گیا۔ اب دیکھیں یہ جب عدالت میں معاملہ جائے گا، جیسے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 1 روز میں وہ عدالت میں چلے جائیں گے، تو اس سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیا پاکستان میں یہ، اور ظاہر عدلیہ اس کو بھی دیکھے گی نا کہ ایک سینٹ کے چیئرمین جو حلف اٹھا چکے ہیں، ڈپٹی چیئرمین جو حلف اٹھا چکے ہیں، کیا عدالت میں جا کے یہ سارا ریورس ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہوگا۔ یہ اس کے بعد جو ایک اور بیانیہ ہے کہ اپنا اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی اے کے پلیٹ فارم پر متحدہ ہیں۔ چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اپوزیشن کے تمام سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے۔ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن کے تمام سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے۔ یہ بات کچھ پی ڈی ایم کو سمجھانی پڑے گی، کئی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر پی ڈی ایم کے سب لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا اور وہ متحد ہیں، تو کیا یہ کون سی طاقت تھی جو یوسف رضا گیلانی کو اگر مان بھی دیتے کہ یہ ساتھ خراب ہو گئے جو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ سے، جیسے کہا بھی گیا ہے، تو کیا عبدالغفور حیدری جو جن کا تعلق جے یو آئی سے تھا وہ پی ڈی ایم کو امیدوار نہیں تھے؟ اور صرف خود بلاول بھٹو کیوں بات کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو ہی ووٹ دینے کی؟ مولانا غفور حیدری کو کیوں نہیں ملے؟ مطلب وہ 7 ووٹ تو بہرحال نہیں ملے نا، وہ تو برملا ہوا ہے نا کہ ان کو 44 ووٹ ملے،
مرزا محمد آفریدی صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ان کو 54 ملے. تو اس کا مطلب یہاں تو یہ بنتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کیا ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں, کوئی الگ کرنٹ ہے کہ مطلب گیلانی کو سارے ووٹ مل گئے اور جے یو آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں, وہ بھی پی ڈی ایم کا امیدوار تھا. یہ سوال جو ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر مولانا نے اس پہ فارملی, ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا نے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, مطلب یہ کسی یہ اس کی انویسٹیگیشن کا بھی مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ خود سے ہوا ہے, پارٹی لائن تھی, کہیں سے ایڈوائس ہوا تھا, کیا ہوا ہے کہ یہ مطلب گیلانی جتنے ووٹ بھی ان کو نہیں ملے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے سینیٹرز نے غلط مہر دانستہ طور پر لگائی. مطلب اگر یہ غلط تاثر ہے تو پھر آپ کے اور نواز لیگ کے جو بیانیہ ہے اس میں بڑا تضاد ہے. اگر وہ درست مہر لگائی ہے تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دباؤ نہیں تھا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل تھے, لیکن وہ تو آخری وقت بھی آئے تھے کہ حافظ عبد الکریم کو لے کے آئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب کہ ان کو فون آئے ہیں اور انہیں یہ کہا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی لمبا قسم کا ایک ٹکراؤ کی صورتحال خود پی ڈی ایم کے اندر پیدا ہونے جا رہی ہے اگلے دنوں میں. یہ پھر اس کے بعد اگر معاملہ جو ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کا کہ مطلب ابھی تک ہمیں یہ تجویز ہے کوئی الٹرنیٹ تجویز پیپلز پارٹی لانے کی کوشش کرے گی, نو کانفیڈنس کی یہ کی, لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا موڈ, باقی پی ڈی ایم کا موڈ اس سلسلے میں ایسا نہیں نظر آتا. پیپلز پارٹی کی نے اگر لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی بھی سبب دیا, جو سبب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے دنوں یہ پیپلز پارٹی بول چکی ہے کہ یہ 8-10 دن جو ہے ہم سینیٹ میں مصروف تھے, اب 8-10 دن جو ہے اس لانگ مارچ کے تیاری کے لیے ناکافی ہوں گے. تو یہ ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے. موڈ دوسری طرف بالکل الگ ہے, اور دوسری طرف مولانا صاحب نے تو پورا ایک موبلائزیشن کا ورک کیا ہے. میں آپ کو سندھ کا بتا سکتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جے یو آئی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور لوگوں کو تیار کیا ہے. یہاں راشد محمود سومرو صاحب, قاسمی صاحب اور بہت سارے لوگ سکھر سے, جیکب آباد سے, نوشر و فروز سے, دادو میں, شکارپور میں اجتماعات جے یو آئی نے کیے ہیں, موبلائزیشن کی ہوئی ہے لانگ مارچ کے لیے. اور یہ حال جو ہے ہمیں ادھر نواز لیگ کا بھی نظر آ رہا ہے. نواز لیگ نے جب مریم نواز کے لیے متعلق جب یہ گزشتہ دنوں انہوں نے کہا کہ اس کو سمیش کر دیں گے, تو نواز لیگ کے صرف نواز شریف نہیں بولے, جاوید لطیف بولے, اور وہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایڈوانس میں بتایا تھا اور نام دے دیے تھے کہ اگر مجھے نقصان پہنچے گا تو یہ لوگ ذمہ وار ہوں گے. اور پھر یہ ہوا کہ ان کے ورثاء نے, ان کے شہادت وہ واقعہ ہو گیا جو محترمہ نے کہا, ورثاء نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. لیکن اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہوگا ہے تو پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگے گا, اور کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے ان کا احتساب ہوگا, اور ان کو جو لوگ بھی کریں گے ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اور انہوں نے اپیل کی کہ یہ مشرقی پاکستان والی صورتحال کو ریپلے نہ کیا جائے. اس پہ 2 دن تک تو خاموشی رہی ہے, 2-3 دن تک خاموشی رہی ہے. یہ ویڈیو جو ہے 3 دن سے سرکولیشن میں تھا, 2 دن سے سرکولیشن میں تھا, کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. لیکن آج شام سے, جو گزشتہ شام ہے اس شام سے گورنر عمران اسماعیل صاحب بھی اس پہ برس پڑے اور دوسرے لوگ بھی برس پڑے. تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے یہ کہتے ہیں, لیکن پنجاب کے لوگوں میں سے مسلم لیگ نون پنجاب کی پاپولر جماعت ہے. جب ان کی لیڈرشپ مریم نواز کو کہا گیا کہ پاکستان کی بیٹی ہے اور ان کو سمیش کرنے کی دھمکی دی گئی, تو جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, نواز شریف تو لندن میں بولے, انہوں نے نام اٹھا دیے کہ فلاں ذمہ وار ہوں گے, لیکن یہاں خود پنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے. تو یہ اگلے دن پاکستان میں کوئی ایسا سین, اور یہ بھی ہے کہ یہ صورتحال اس طرف محاذرائی کی طرف بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اس عالم میں جب اتنا ٹینشن بڑھا ہوا ہے تو نیب نے درخواست دی ہے کہ مریم نواز کی ضمانت ختم کی جائے.
کیونکہ وہ پاکستان آرمی کے خلاف تقریریں کر رہی ہے، ان میں انتشار پھیلانے کی بات کر رہی ہے، دوسرے الزامات کے ساتھ یہ بھی بات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسئلہ اڑا ہوا کہاں ہے، مسئلہ اٹکا ہوا کہاں ہے جہاں ٹکرا ہوتا ہے۔ یہ ان گراؤنڈز کے بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگلے دن اگلی سین ہم دیکھ رہے ہیں، گندی سیاست جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس میں بہت سارا اگلی سینز ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پاکستان کا پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی بڑھے گا اور بہت کچھ داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ آج کی گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔